अस्सलाम वालेकुम जी। एक्टिविटी शुरू हो गई है और हर कोई एक्टिव हो गया है। साकब निसार साहब एक्टिव हो चुके हैं और उनकी जो बाकियात हैं उन्होंने एक्टिव कर दिया है अदलिया के अंदर, और उनको हदायत जारी करते हैं और अदलिया के बहुत सारे फ़ैसले इस बात की चुगली खाते हैं। सियासी फ़ैसले तो आप और मैं डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर के जो फ़ैसले होते हैं, कंपनीज़ के जो अरबों खरबों जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनके जो फ़ैसले होते हैं, वो तो आप और मुझ तक नहीं पहुंच पाते, या आम आदमी के लिए वो दिलचस्पी का मसला नहीं होते। और यही सबसे बड़ी क़यामत भी है कि जहाँ पे ये अवाम असल मानों में लुट रही होती है। और देखें ना, आप अगर सेलुलर कंपनी को 100 अरब रुपए के टैक्स चोरी के ख़िलाफ़ स्टे दे देते हैं, जो कि साल हर साल तक चलता रहता है, सैकड़ों अरब रुपए की टैक्स चोरी के ख़िलाफ़ आप सेलुलर कंपनियों के एक कंसोर्शियम को जब FBI पकड़ने की कोशिश करता है तो उसको स्टे दे देते हैं और वो बैठ जाता है, और फिर रिटायर होने के बाद भी इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो स्टे टूटने ना पाए, क्योंकि आपने पेमेंट दी थी जब आपने ये स्टे दिया था। इस तरह की एक्टिविटी शुरू हो चुकी हुई। हूँ लब्बो हाँ भला मैं किस केस का हवाला देता। तो खैर वो हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं, और एक्टिव होने के बाद अदलिया से ऐसे ऐसे फ़ैसले आना शुरू हुए हैं कि जो अगर पहले अदलिया की तारीख़ इस मुल्क के अंदर स्याह थी तो अब स्याह तरीन होने जा रही। ठीक है, फिर इससे किसी अगली ज़िल्लत की गहराई में उतरेंगे ये लोग। खैर, मैं तमहीद बांधी है तो वो इस मुकदमे के लिए ना समझी जाए जिसका मैं अब जिक्र करने लगा हूँ। अदालत के अंदर अपील में पहुँची थी PTI। तो जज साहब ऐसे बीमार थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हर तरह की सेहत दे। और वो, मैं नॉर्मली अदलिया के ऊपर गुफ्तगू नहीं करता, क्योंकि मुझे ये वार्निंग पहुंचा दी गई हुई है कि आपको FIA के ज़रिए तो समझ नहीं आई, अब आपको अदलिया के ज़रिए रगड़ा जाएगा। तो इसलिए आप अदलिया के हवाले से, ये बड़े महीनों के बाद मैंने ये जो है, चूँकि इसके पॉलिटिकल कॉनोटेशन निकल रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर डिस्कस करने लगा हूँ। यार वैसे मैं सोचता हूँ ये रहने ही दूँ, ये भी लग ना ही करूँ, ठीक है ना, क्योंकि वार्निंग जो मिली हुई है कि तुम्हें अदलिया के ज़रिए रगड़ना, और रगड़ना भी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, ताकि अपील में ना जा सको। तो इसलिए अदलिया के ख़िलाफ़ आपने कोई ना ट्वीट करना है, ना आपने कोई करना है। और मैं, आप देख लें, कम अज़ कम पिछले 1 साल से, बल्कि 1.5 साल से मैंने कभी अदलिया के ऊपर बराह रास्त या उसके किसी फ़ैसलों के ऊपर बराह रास्त कमेंट भी नहीं किया। व्लॉग करना तो दूर की बात है, मैंने ट्वीट भी नहीं की। ठीक है, हम क्यों मौका दें, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि आपने जस्टिस फ़ायज़ ईसा के आने के ऊपर भी कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। मैं कहा जी ठीक, वरना उन्होंने पकड़ लेना आपको। ठीक, तो वो तैयार बैठे हैं, लेकिन मैं सर बड़ा बचता बचाता। अदालत ने जनाब वो जो है, अल्लाह आपका भला करे, इमरान खान साहब अपील में गए, हालांकि एप्लीकेशन लेके गए थे लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन कबूल कर ली, उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया। जो फ़ैसला उनके हक़ में आया, जिसकी उन्होंने मिठाई खाई, जिसके रसगुल्ले खाए, मुझे नूरजहां बहिश्तन का वो गाना याद आ गया, रसगुल्ला खवा दे दिलदार वे, मुँह मिठा करा दे दिलदार वे। वो बड़ा पंजाबी का गाना था 80 की दहाई, 80 या 90 की दहाई के अंदर पंजाबी फिल्मों में, जब सुल्तान राई अंजमन का राज था, तो उस वक्त जो था ये गाना रसगुल्ला वाला, ठीक है, आया था। तो रसगुल्ला जो है कुछ लोगों के गले में फंस गया, फिर उनकी कमर के ऊपर तमोक मारने पर, कमर, मैं कह रहा हूँ आप कहीं और ना ले जाइएगा, ठीक है, मैं कमर कह रहा हूँ, काफ डंडे वाली जो होती है ना, अच्छा ये बात भी उनकी तरफ जा सकती है, काफ कुत्ते वाली कर लो जी, तो फिर इंजी सही, ठीक है। मतलब काफ अगर आप कहें डंडे वाली तो फिर डंडा आ जाता है, आप कहेंगे, सर जी कहेंगे ए वेखो ये साडा मजाक उड़ा रहा है, और अल्लाह के बंदे में थोड़ा मजाक नहीं उड़ा रहा है। वहाँ पे आजकल मेरी मॉनिटरिंग पे जो लोग बैठे हुए हैं, मैंने रिपोर्ट मिली है, वो इस तरह, भाई मैं सर जी की इज़्ज़त करना मैं शुरू से करता हूँ, मैं सर जी की इज़्ज़त कर रहा होता हूँ तो वो इस तरह की चीज़ें देखें, इसने क्या जी डंडे वाला, डंडे की वाली इशारा कर रहे, ठीक है। तो मतलब कि दूसरे काफ की तो मेरी जुर्रत ही नहीं है ना, मैं काफ मतलब के चांद वाली हैं, काफ कैंची वाले के कमर की बात करूँ, वो तो मेरी औकात भी नहीं है, ना मेरी जुर्रत है, ना मेरी सेहत इजाज़त देती है, तो वो तो मैं कह ही नहीं सकता कि कमर में मुक्के मारें। ये मैं काफ कैंची, काफ कुत्ते वाली
استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپنی بھی درد کر دی، اس میں آپ جو ہے وہ مانیں. تو وہ پھر مختلف حکماں نے بتایا کہ نہیں، وہ نیچے والی کمر میں نہیں، یہ اوپر والی کمر میں جو کہ وہ گلے کے اوپر ہیں. پھر کس نے کہا نہیں، گردن میں مکے مار. اب رسگلہ پھنسا ہے. اب پھر کچھ ستم ظریفوں نے یہ کہا کہ وہ اگر 2 جگہ پہ رسگلہ پھنس جائے تو پھر کتنے کتنے. میں کیا ہوتے جوتے مار، تھلے والی سائڈ تے جتیاں مارو، اوپر دی سائڈ تے کسون مار. وہ مذاق چل پڑا. تو وہ پہلے اس کو جو لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا تھا اس کو سیلیبریٹ کیا پی ٹی آئی نے، ہیں ٹول ٹمک کے باجے مبارک کے بعد دے دی. وہ اناؤنسمنٹ کے بعد جب فیصلہ آیا عدالت سے باہر تو پتہ چلے اسی پھر لٹے گئے. وہ پھر صدیق اظہر صاحب نے بتایا کہ ہم جیت کر بھی ہار گئے. ٹھیک ہے. اس پہ وہ جو رپورٹر تھے انہوں نے کہا ہائے. ٹھیک ہے. اب صدیق اظہر صاحب جو ہے نا، ان کا جتنا زرجی سفر سائیکل سے جو ہے وہ 4 ویلر ڈرائیو پہ V8 پہ تک گیا ہے، جتنی جلدی تیزی سے انہوں نے سفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا سفر ہر کسی کو نصیب کرے. اور وہ براستہ بیریا ٹاؤن وہاں تک پہنچے تھے، بلکہ ان کو بیریا ٹاؤن میں پارک کیا گیا تھا کہ آپ کو ریٹینرشپ یہاں سے ملے گی، کام آپ جو ہے وہ اس لیے کریں گے. انہوں نے بڑی ایمانداری سے کام کیا. 2013 سے 18 تک انہوں نے کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہونے دیا اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے. وہ آپریشن ٹھوک دیتے تھے، آگے جج بھی یوتھیے بیٹھے ہوتے تھے، دگڑ دگڑ دگڑ، سٹے. ٹھیک ہے. سٹے لیا جلدی لیا جلدی لیا جلدی لیا سٹے. ٹھیک ہے. جلدی آ سٹے. ٹھیک ہے. وہ ایسے کیا کرتے تھے سر. تو انہوں نے 5 سال کو کام جو تھا وہ اپنی اسٹیپولیٹڈ ٹائم لائن کے اندر پورا نہیں ہونے دیا. ظاہر ہے اس کے اندر وہ بھی مجرم ہیں جنہوں نے بعد میں جب ان کیسز کے اندر فیصلہ دیا تو اپنے 21 مہینوں کے اس ڈیلے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکے. میں ان ججز حضرات کی بات کر رہا ہوں. فیصلہ آ گیا، پبلک پراپرٹی ہے، اب اس کے اوپر تبصرہ ہو سکتا ہے. لیکن ان ججز نے، جس طرح اب اس سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تبصرہ ہو رہا ہے، میں تو لوگوں کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ججز نے آئین ری رائٹ کرنا شروع کر دیا. تو وہ ادھر بھی جو تھے وہ ری رائٹ کرنے کی تو اوقات نہیں تھی کیونکہ انگریزی نہیں آتی تھی، ہیں سر جی کی کرم نوازی سے جج بن گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے جناب جو تھا وہ اس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا کہ یہ جو اوور ہیڈ برج ہے گلبرگ کے صدیق سینٹر والا، اس کو کیا، اس میں 21 ماہ کے بعد آپ نے کیا فیصلہ لکھا. یہ جو میٹرو ٹرین تھی اس کو آپ نے 23 مہینے روک کے رکھا، اس کے اندر آپ نے جواز کیا پیش کیا. ٹھیک ہے نا. جج اپنے آرگومنٹ کو وہ بھی تو کرتا ہے نا، ویلیڈیٹی بھی دیتا ہے نا. آئینی اور قانونی طور پہ آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے نا. تو معاشرہ اسٹے دینے کے اور اس کے اوپر پھر تمہالیں ڈالنے کے، یہ آپ نے کیا کیا. وہ جسٹیفائی نہیں کرتا آپ کا فیصلہ اس کو. اینی ہاؤ اس عدلیہ کے پاس سے وہ تو صدقے واری جاتے ہیں عمران خان کے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان ان کا نمائندہ ہے جن کی وجہ سے وہ جج بنے ہوئے ہیں. تو وہ فوراً بھاگ کے اس کو فیصلہ دیا گیا. تو اسے پتہ چلا کہ ہم تو جیت کر بھی ہار گئے. پھر وہ سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ کے علیل چیف جسٹس صاحب جو تھے، کیونکہ ایک دن پہلے وہ خود کہہ چکے تھے کہ میں بیمار ہوں، تو علیل چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے فون کر کے کہا میں پہنچ رہا ہوں. تو پھر وہ پہنچ گئے. اور پھر وہ جو نگران جج صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بیٹھ کے تو پھر آرگومنٹ کرنا شروع کیا حمزہ کے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے. یہی کرتے. تو پھر فائنلی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب مت مارنے پہ آتا ہے تو اینج مارتا ہے. یعنی اب دیکھیے کہ ججز کا آبویس باعث سب کے سامنے. ٹھیک ہے. ادھر سے وہ ایسی مت ماری گئی کہ حمزہ کو چیف منسٹر تسلیم کر گئے. بھائی جان حمزہ کو مان لیا نا کہ وہ 22 تک چیف منسٹر رہے گا، تو کہ اپنا اگرچہ اس کا انتخاب ڈیو ہو گیا تو اس دوران کون رہتا ہے چیف منسٹر جس کی پچھلا الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہوا تھا. اگر اس کا انتخاب ہی غلط تھا تو پھر ایبونیشو اس کو ہٹاتے نا. تو ایبونیشو تو نہیں ہٹایا کہ جناب آپ کا انتخاب چونکہ غلط تھا تو آپ پہلے دن سے غلط تھے، نکلے باہر. تو اس کو 22 تک موقع دے کے چیف منسٹر ویلیڈیٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب پچھلا انتخاب سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ ڈکلیئر کر دیا، جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے انویلیڈیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے.
اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر اتنا پریشر ڈال لے گی اور اس پریشر کے نتیجے کے اندر وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے گی کس کو بھلا؟ سر جی کو. اور سر جی جو ہے آگے کہیں گے شہبازیہ پرے ہو جا الیکشن کروانے میں، ٹھیک ہے، اور سر جی الیکشن کروا دیں گے. اور پھر الیکشن والے دن جو ہیں سر جی جو ہے وہ کہیں گے آر ٹی ایس بند کرو. عمران خان جو ہے 3/4 جو ہے اکثریت کے ساتھ جیت گئے، اور یوں عمران خان صاحب دوبارہ آ کے وزیر اعظم کے طور پہ حلف اٹھائیں گے اور جناب سیاسی مخالفین کو کشتوں کے پشتے لگا دیں گے. یار کتنی بڑی سٹوری بیچی ہوئی انہوں نے. اور حیرت کی بات ہے ایک کہانی بیچی ہوئی ہے، حیرت کی بات ہے وہ کہانی ان کے فالورز نے خریدی بھی ہوئی ہے، بائی بھی کرتے ہیں وہ، اس پہ بلیو کرتے ہیں، بلیو نہیں کرتے ایمان رکھتے. یا وہ بیوقوف ہیں یا ہم بہت بڑے چوگت ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب مت مارتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مت وجی تو حمزہ کو ویلیڈیٹ کر دیا. اب 20 سیٹیں جو ہیں ان میں سے زیادہ تر امکان ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ 20 کی 20 پی ایم ایل این جیت جائے گی، پی ایم ایل این کہتی نہیں 18 جیتیں گے. اور 18 کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا وہ ہم آپ کو مطلب کہ ظاہر جب نتیجہ آئے گا سامنے آ جائے گا. جب تک آج تک یہ ولاگ پہنچے گا لاہور کے اندر جلسہ بھی ہو چکا ہوگا مریم نواز کا. اور مریم نواز کہہ رہا ہوں، لاہور کہہ رہا ہوں، مریم نواز والا الگ ولاگ ہے، وہ بھی ذہن پہ چھایا ہوا ہے. خیر عمران خان صاحب کا پریڈ گراؤنڈ کے اندر عمران فکرہ ہے ایتھے بیٹھے بیٹھے عمران خان صاحب کی پریڈ گراؤنڈ میں پریڈ ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے سارے اپنے اپنے گھروں کو یعنی کہ یونٹس کو واپس جا چکے ہوں گے اور اکیلا بیٹھا ہوگا وہاں پہ. تو بہرحال اس جلسے کے اندر پچھلے دفعہ بم باندھ کے مولانا فضل الرحمان کو جپی ڈالنے والی وہ خاتون آئی تھیں، وہ بھی مجھے کوئی مطلب افسر کی بیگم صاحبہ ہی لگتی تھیں اور بہت غصے میں تھیں. تو بس میں تو کوشش کر کے کوئی پارٹی تیار کر رہا ہوں کہ جو مجھے اس جلسے میں لے جائے. پی ٹی آئی کے بھی ایک دوست سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی چھاڑتی ہوئی ٹھیک ہے. لاہور میں اعلیٰ عہدے پہ پی ٹی آئی کے تھے، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے یار جلسے میں لے چلو. میں تو چترال جا رہا ہوں، میں تو پی ٹی آئی لعنت بھیج بیٹھا ہوں. میں کہا یار جان دیو آپ کو تو عمران نام لے کے بلایا کرتا تھا کہ نہیں 2 نمبر آدمی ہے، میں چاہ رہا ہوں وہاں پہ. تو خیر میری آخری اٹیمپٹ بھی ناکام ہو گئی. اللہ پہ قائم ہے، شام تک کوئی نہ کوئی، جس دن میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس دن ابھی شام کو جلسہ ہے، شام تک کوئی نہ کوئی پارٹی تو مل ہی جائے گی ہم جا کے جلسہ پریڈ گراؤنڈ میں سن سکیں. لیکن عدالت نے جو تماشا لگایا تھا حمزہ شہباز شریف کو ناکام کرنے کے لیے، وہ اس کا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ گر گیا. حمزہ نے جس طرح ورچوئل اپنی پیشی کے اندر جس طرح اپنے آپ کو کیری کیا اور جس طرح گفتگو کی، میں ان میں نہیں ہوں، حمزہ کے ناقدین میں میں شامل نہیں ہوں. کچھ لوگ پی ایم ایل این کے اندر سے بھی اور باہر کے لوگ تو کرتے ہی ہیں، باہر کے لوگ تو اسے ککڑی کہتے ہیں، حالانکہ اس کا مرغی کا جو ہے وہ کاروبار 2012 میں ہی وائنڈ اپ ہو گیا تھا. تو لیکن وہ کہتے ہیں انتقاماً کہتے ہیں، گھٹیا پنے کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بہرحال جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ حمزہ نے اپنے آپ کو پراپرلی کیری کیا، پراپرلی ایڈریس کیا. ہونہار بروا کے جو چکنے چکنے پات ہوتے ہیں، عدالت کو اس نے امپریس کیا اور اڑ اڑ کے آئے اپنے اعجاز الحسن صاحب، ان کو ادھر سے اڑ اڑ کے آئے. لیکن حمزہ نے بڑے تحمل کے ساتھ ہینڈل کیا اور اپنے باپ کی طرح اینشیس بھی نہیں ہوا، انزائٹی کا بھی شکار نہیں ہوا، وہ نہیں کیا سوبرلی. تو ان لوگوں کو بھی ایک قسم کا اس نے جواب دیا جو کہتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر کے لیے فٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہے پارٹی کے اندر سے، ان کو بھی جواب دیا اور باہر والوں کو بھی. مطلب کہ مجھے اس پروپیگنڈے کے بعد شاید اتنی امید نہیں تھی کہ حمزہ اس قدر اعتماد کے ساتھ، اور ظاہر کمپیریزن آپ کس سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے سامنے والا بابا بیٹھا ہوا تھا 78 سال کا، پرویز لائی، ایک دفعہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکا ہے، ایک دفعہ چیف منسٹر رہ چکا، فل پاور کے ساتھ. جنرل مہدی کی ایک پیشی ہوتی تھی نا جو بھگت لیتا تھا، گالیاں کھا لیتا تھا، باقی تو سارے صوبے کے اوپر اسے کو پوچھنے والا نہیں تھا. میجر سیف اور جنرل مہدی، ان 2 کے علاوہ تو اس نے کسی کی نہیں سننی ہوتی تھی، فل انڈیپینڈنس تھی. تو میرا مطلب ہے کہ اس کا آپ باڈی کیری کرنا اور اس کا عدالت کو ایڈریس کرنا سنیں اور حمزہ کا سنیں، آپ کو کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق نہیں آتا.
تو یہ بھی انہوں نے اس سے موقع فراہم کیا پی ٹی آئی نے اور اس کے حامی حضرات نے کہ وہ اپنے آپ کو پروو کر سکے، اور کم از کم اس نے بڑا اچھا پروو کیا ہے۔ میری طرف سے حمزہ کو 9/10 نمبر، ٹھیک ہے۔ ایک نمبر میں صفائی کا کٹیا ہے، وہ میں تمہیں اگلے ولاگ دساں گا کیوں کٹے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔